औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अनज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रा मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनह व इब्तिग़ाअ तावीलिह व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलूना आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना व मा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम सामीन, ये सूरत आल इमरान की 7 नंबर आयत मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की है। इस एक आयत पर मैं आपकी खिदमत में कुछ गुज़ारिशात पेश करूँगा। रब ताला फरमाते हैं कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने नाज़िल किया तेरे ऊपर ए मेरे मोहम्मद किताब को। इस किताब के अंदर मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रा मुतशाबिहात। गौर करें, अल्फाज निहायत मुख्तसर हैं, माना बहुत वसी है। अगर इस एक जुमला है, फ़र्ज़ करो जुमला भी क्या कि मिन्हु आयातुम मुहकमात व हुन्ना उम्मुल किताब। इस जुमले पर इतनी किताब वसी, बड़ी लंबी चौड़ी लिखी जा सकती है जितना खुद कुरान है। इसमें यह है कि अल्लाह ने तेरे ऊपर ए नबी कुरान नाजिल किया। इस कुरान के अंदर आयात हैं 2 किस्म की। एक मुहकमात हैं, इनका लक़ब, इनका तारुफ़, मुहकम आयतों का मफ़हूम माना यह है कि ये उम्मुल किताब है। व उख़रा मुतशाबिहात, दूसरी मुतशाबिहात भी हैं, लेकिन वो भी जब आप समझ जाएंगे, आगे लफ्ज़ आ रहा है कि अल्लाह जानता है व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह। इन मुतशाबिहात की तावील को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वर्रासिख़ून फ़िल इल्म, रासिख़ून फ़िल इल्म भी जानते हैं, तो वो उनकी मानी हैं और वो गौर करने वाला समझ जाता है। लेकिन यहाँ बात जो मुझे ख़ास तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, मेरे ख़्याल में ये मौजू मैं पहले आपके सामने इस पर बात कर चुका हूँ। फिर जो बात अल्लाह ने अपने मेहरबानी से मुनकशिफ की है मेरे ऊपर, वो ये है कि उम्मुल किताब क्या है। हुन्ना मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब। अब उम्मुल किताब जो है, यानी सारे कुरान के मानी अल्फाज ये उम्मुल किताब से। माँ से तो चीज़ सादिर होती है, निकालती है बच्चों को। माँ अपने जुज़ियात को, अफराद को खोलती है, पेश करती है, निखारती है, समझाती है। यानी जो मुहकम आप ठहराएंगे, ये मुसलमानों को अल्लाह हिदायत दे। इन्होंने तो मुहकम आ जाएगा, मुहकमों को भी बिगाड़ दिया है। मिसाल तरमी, सूरत फ़ील में लफ्ज़ तरमी, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजील। तरमी के माना है तू निशाने ले रहा था। तरमी वाहिद मुज़क्कर मुखातब का सीगा है। इन्होंने इस मुहकम लफ्ज़, खुले हुए लफ्ज़ जिसकी 2 माना नहीं हो सकती, उसको जबरन यानी अपनी दयूसी से, बेगैरती से तरमी का माना कर दिया है यरमी। वो निशाना ले रहा था। सारे तर्जमे खोल कर देखो। मैंने आपको सवाए इक्का दुक्का कोई कुरान से डरने वाला आदमी, उसके बग़ैर अक्सरियत तर्जुमों वालों की मैंने आपसे ये शिकायत पेश की है कि तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजील के अंदर तरमी की माना की है कि यरमी। वो निशाना ले रहा था। अल्लाह कहता है मोहम्मद तू निशाना ले रहा था असहाबे फ़ील के लश्कर पर। मुहकम लफ्ज़ था
اس کو بھی متشابہ کر دیا۔ اب متشابہ میں تو لوگ کئی جھگڑے کرتے ہیں۔ قرآن آگے بتاتا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ متشابہ لفظوں کے اندر بڑے بدنیت لوگ اپنے من کی غلط معنی نکال کے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کرتے ہیں۔ وہ بات بڑی لمبی چوڑی ہے، اس پر تفصیل ہے بڑا، تو کون کیا کر رہا ہے۔ لیکن میں تو شکایت کر رہا ہوں جو لوگ محکم الفاظ کی بھی معنی بگاڑتے ہیں، ان کے اوپر بھی تو غور کرو کہ وہ کون ہے۔ وہ جو لوگ خود کو بڑا پارسا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے پرستار ہیں، ہم یہ ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، تم جاؤ تراجم کھولو، ترمی کے معنی دیکھو۔ اور ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اس سے پہلے ہے وہ ارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ابابیل بھی ایک لفظ محکم ہے۔ ابابیل جمع ہے ابل کا، ابل مانا اونٹ قرآن میں آیا ہے، اور یہ جمع ہے منتہی الجموع، یعنی جمع الجمع۔ اس کے بعد اگر جمع ہو تو پھر اور بھی آخری جمع ہے منتہی الجموع۔ جمع منتہی الجموع کی علم نحو صرف کے علماء نے تشریح یہ کی ہے کہ تیسرے نمبر پر الف ہو اور اس کے پیچھے 3 حرف ہوں، ان 3 میں بیچ کا ساکن ہو۔ سرولا عربی میں سلوار کو کہتے ہیں، عربی زبان میں سلوار کو سرولا کہتے ہیں۔ اس کا جمع منتہی الجموع ہے سراویل۔ اب یہاں تیسرے نمبر پہ الف ہے، ویل بیچ کا یا ساکن ہے۔ قول عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے ایک گفتہ۔ اس کا جمع منتہی الجموع اقاویل۔ اقاویل میں تیسرا جو حرف ہے وہ ساکن ہے۔ ویل کے اندر 3 حرف پیچھے والے، بیچ کا لفظ ساکن ہے۔ تو اسی طرح ابل مانا ایک اونٹ۔ ابابیل اس کا جمع منتہی الجموع بنایا تو تیسرے حرف پر جو ہے وہ الف ہے ساکن، اور پچھلے 3 حرف ہیں جس کے اندر بیچ کا حرف ساکن ہے۔ اس قانون کے مطابق ابل سے ابابیل بھی بنا ہے، جیسے سرولا سے سراویل، قول سے اقاویل۔ تو لوگ ضد کے بیٹھے ہیں کہ ابابیل میں 2 بے ہیں، ابالہ یعنی وہ جو انہوں نے ابابیل کی معنی کی ہے چڑیا، چھوٹی سی کالی چڑیا دم ہلاتی ہے ایسے، اس کا یعنی ترجمہ انہوں نے یہ بنایا۔ تو ابال کہاں ہے؟ ساری ڈکشنریاں کھولو، ابال نہیں ہے وہ۔ لیکن ڈکشنریاں کھلیں نہ کھلیں، کوئی لکھے، ہو سکتا ہے ڈکشنریوں میں بھی خیانت کی گئی ہے، کرتے رہتے ہیں لوگ۔ تو میں یہ آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا تھا کہ قرآن نے جو 2 قسم بتایا کہ ہماری آیات ہیں محکمات اور متشابہات، محکمات کو ٹھہرایا الکتاب۔ الکتاب ٹھہرانے میں ایک خاص بات آپ کو غور کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ معنی قرآن کی جب کھولنے بیٹھو، بنانے بیٹھو، سوچنے بیٹھو، فیصلہ کرنے بیٹھو، طے کرنے بیٹھو، تو قرآن سے باہر نہ جاؤ۔ ماں سے باہر جو جائے گا اس کا لقب کیا ہوگا؟ ماں تو قرآن کے وہ الفاظ ہیں جو محکم ہیں، محکم لفظ۔ اب یہ جتنے بھی لوگ غلط مانے، اب صلاح اس کو مشتبہ بنایا ہے، حج کو مشتبہ بنایا ہے، طواف کو مشتبہ بنایا ہے، کئی انہوں نے مشتبہ بنائے ہیں، لیکن جو مرکز ہے لفظ کا کھلا ہوا، اس کو انہوں نے چھیڑا ہی نہیں ہے اور اس کے خلاف معنی بنائی ہیں۔ تو یہ جو مثال عربی زبان میں صرف، علم صرف کے اندر ایک مصدر ہوتی ہے، اس کے اشتقاق سے دوسرے صیغے نکلتے ہیں۔ میں جیسے کہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے آسان لفظ ضرب، زادر بے، ضرب مارا اس نے، ضرب یضرب ضربن، ضربن ہوئی مصدر۔ اب یہ اسے ضربن سے سارے صیغے نکلیں گے،
یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان تضربون اضرب نضرب ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، یہ سب صیغے ضرب سے نکلتے ہیں، وہ مصدری لفظ ہے۔ تو مصدر جہاں سے چیز صادر ہو، جہاں سے بن کر جاری ہو، تو وہ ایک قسم کی ماں ہوئی، ایک قسم کی ماں ہوئی، اس سے اشتقاق بن کے نکلے، اس میں لم تضرب اضرب نضرب کئی صیغے بن جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے جو میرے الفاظ محکم ہیں، ان محکم لفظوں سے جو معانی آپ سمجھیں گے، بنائیں گے، تو باقی جو جن میں آپ کو اشتباہ ہے وہ ان سے ٹیلی کریں، ان کے ساتھ ملا کر دیکھیں، تو اگر معنی ملتی ہے تو آپ کو قرآن رہنمائی کر دے گا کہ الکتاب سے یہ لفظ نکلا ہے، یہ اس طرح سے صحیح ہے، یہ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے ہے۔ کیونکہ ماں جو ہے ایک شجرہ ہو گیا، قرآن کے محکم لفظ دوسرے متشابہ لفظ کا شجرہ ہو گیا، ان کی معنی کی تصدیق سچائی کے لیے شجرہ ہوگا۔ اب یہ جو ہے انکا بِأَعْیُنِنَا، اللہ کہتا ہے تو میرے نظروں میں ہے، تو معنی اعیننا، اللہ کو آنکھیں ہیں، تو یہ ایک قسم کا اشتباہی لفظ ہے۔ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو اللہ کو کان ہو گئے۔ یہ تمثیلی باتیں ہیں، یہ تشبیہی باتیں ہیں، مشتبہ باتیں ہیں۔ تو اس طرح کئی الفاظ ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، تو اللہ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے۔ معنی یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ متشابہ ہیں۔ ید کی معنی، ید ایک طاقت کے لیے ایک اوزار ہے، ید طاقت سے پکڑا جاتا ہے، ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، ہاتھ کے ذریعے کسی کو تم گھسیٹ کے کھینچ کے کچھ کر سکتے ہو طاقت کے ذریعے۔ تو ید کی حاصل مطلب معنی جو ہے وہ ہے طاقت، طاقت اللہ کو ہے۔ پھر اللہ نے اپنے اس طاقت کا اظہار کے لیے ید کا لفظ استعمال کیا، وہ ہمارے آپ کے سمجھانے کے لیے کیا، ہماری فہم کے لیے کیا۔ تو مطلب الکتاب کے لفظ سے، جملے سے مجھے آپ کی خدمت میں جو معنی عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن سے باہر کے حوالوں سے معنی کرے گا وہ لائن بدل جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ معنی غلط ہوگی۔ تو قرآن اپنی معنی جب خود بتاتا ہے تو وہ الکتاب کے طریقے سے وہ درست معنی ہے، اس معنی کا شجرہ ہے۔ کیونکہ میں جو یہ معنی کروں، ہر ایک کو حق ہے کہ مجھ سے پوچھے کہ تو نے یہ معنی کہاں سے لی۔ اگر میں قرآن سے اس معنی کا ثبوت دوں تو قبول کرو، نہ دوں تو میرے منہ پہ مارو۔ تو الکتاب جو ہے قرآن گویا بتا چکا کہ قرآن اپنا تفسیر آپ ہے، قرآن اپنا تفصیل خود ہے، قرآن کسی دوسرے کے تفسیر کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح تفسیر کرے بھی مثال کے بعد تو وہ شکاری ہے، وہ آپ کو پھنسانا چاہتا ہے، 4 اچھی باتیں کسی کی مشہور کر کے پھر 50 غلط باتیں بھی چمٹا دیتے ہیں۔ یہ فن ہے اور وہ فن چل رہا ہے۔ تو پھر قرآن کے ہوتے ہم دوسرے کے دکان پہ کیوں جائیں، دوسرے کے علمی مکتب پہ، علمی مدرسے سے کیوں جائیں؟ قرآن خود مدرسہ ہے، قرآن خود معلم ہے، یہ تعلیم دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ اچھی طرح تم درس حاصل کرو۔ سو قرآن کے باہر جو بھی معانی ہیں، تفاسیر ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہ دے۔ قرآن سے قرآن سیکھو، قرآن خود تمہیں ہدایت اور صراط مستقیم پر پہنچائے گا۔